बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीलॉग में हम बहैसियत कौम शुक्रिया अदा करेंगे साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कि उन्होंने पाकिस्तान को 42 अरब डॉलर्स का टीका लगाया है। एक एक अरब के लिए पूरी दुनिया में धक्के खाता ये मुल्क और उसकी हुकूमत, उसको टीका लगा है 42 अरब डॉलर्स का। ये हमारे निगहबान हैं, ये कहानी आपको बताऊंगा। उसके बाद 500 दिन की कैद के बाद क्या पैगाम दिया इमरान खान ने, वो कितना घबराए हैं, वो कितना डरे हैं, वो कितना टूटे हैं, ये भी बात करेंगे। फिर दो चपड़ासियों की लड़ाई हुई है। एक चपड़ासी कह रहा है कि उसका ग्रेड बड़ा है और दूसरा चपड़ासी कह रहा है उसका ग्रेड बड़ा है, इस पे बात करेंगे। और फिर हुकूमती सहाफ़ी की और बड़े ज़बरदस्त हामी की गवाही आई है। जो इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता था, सी पैक स्लो हो गया है, सी पैक बंद हो रहा है, वो नारूवाल का रस्तू हर वक्त जो है ना बग बग करता, तो इसकी हकीकत आपको बताऊंगा। और फिर सिविल नाफरमानी, आज इमरान खान को कायल कर लिया गया है कि मुज़ाकरात के लिए मज़ीद वक्त दिया जाए, और ये बात समझ में आने वाली है क्योंकि जो बाहर क़यादत मौजूद है ना, वो किसी भी किस्म का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। वो कहती है कि जो सारे ऐलान हैं, जो लाएअमल है, वो इमरान खान दें, ताकि जो पर्चे हैं गद्दारी के, दहशतगर्दी के, वो इमरान खान पर ही दर्ज हों, वो ज़्यादा से ज़्यादा अंदर रहें, और जो बाहर इनकी खड़पेंची है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कायम रहे। बहरहाल आज शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी की तवील मुलाकात हुई इमरान खान के साथ, और ये भी ज़रा बता रहे हैं कि असल में ये मशवरा था महमूद खान अचकज़ई का कि हुकूमत को टाइम दिया जाए, और फिर वैसे भी हुकूमत पे दिन ब दिन जो है वो दबाव बढ़ता जा रहा है, और उसकी वजह ये है कि गोली क्यों चलाई, बैनुल-अक़वामी दबाव आ रहा है। और खुफिया दौरे पर वज़ीर दाखिला जो है वो मोहसिन नकवी, वो सऊदीया भागे भागे पहुँचे हैं मोहम्मद बिन सलमान के पास, क्योंकि सारी इनकी जो दौड़ है ना वो मोहम्मद बिन सलमान तक है, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान बहुत बड़े पार्टनर हैं डोनाल्ड ट्रंप के और बहुत बड़े दोस्त हैं डोनाल्ड ट्रंप के। तो ये मोहम्मद बिन सलमान के जो है वो पैर पड़ रहे हैं, गोडे पकड़ रहे हैं कि किसी तरीके से इनको ट्रंप से जो है वो बचाया जाए। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था, पाकिस्तान की अगर 70 साल हिस्ट्री देखें ना, तो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने अमेरिका को कभी भी ना करने की जुर्रत नहीं की। अमेरिका को 2 दफ़ा ना हुई, दोनों दफ़ा सिविलियन ने की। एक दफ़ा भुट्टो साहब ने की, जब हेनरी किसिंजर ने कहा था कि हम तुम्हें इबरत का निशान बना देंगे, बना दिया गया। बनाया किसने? इस्टेब्लिशमेंट ने। और फिर ना की इमरान खान ने, एब्सोल्युटली नॉट। तो इस्टेब्लिशमेंट ने तो कभी ना नहीं की। मैंने आपको वाक़या सुनाया था कि जब 9/11 हुआ ना, तो जो है वो थे मुशर्रफ, ये जो है ना वो सदर थे, और कॉलिन पावल वज़ीर ख़ारिजा थे। तो कॉलिन पावल अपनी किताब में लिखते हैं कि हमने 9 शराइत लिख के भेजी, और ये ज़हन में रख के भेजा कि जो है ना वो 4 या 5 मुशर्रफ मान लेंगे, बाकी 4-5 जो है ना वो इनकार कर देंगे। तो हमारी हैरत की इंतहा न रही जब मुशर्रफ ने सारी शराइत मान ली। ये अड्डे, ये अड्डे, ये हाल है इनका। सवाल ही पैदा नहीं होता कि अमेरिका को ना करें अगर कोई फ़ोन आता है या कोई ऐसी बात होती है। अब तो रिचर्ड गार्नेल भी आ गए हैं। सिविलियंस ने ना की है, और फिर भुगता भी है। भुट्टो साहब भुगत गए, इमरान खान भुगत रहे हैं। तो बहरहाल वो जो है ना कि हुकूमत को मौका देना चाहिए। हुकूमत के पास वक्त कम है, इमरान खान के पास वक्त ज़्यादा है, लिहाजा सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है, और ये तहरीक शुरू होनी थी बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से कि वो पैसे भेजना कम करें, यानी बिल्कुल बंद न करें लेकिन कम करें। तो ये भी बताया जा रहा है कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, तो उन्होंने जो है ना वो पहले ही इस पे अमल शुरू कर दिया है। ये भी रिपोर्ट आ रही है, सभी का आदमी की रिपोर्ट थी। बहरहाल 1 हफ्ता दिया गया है मज़ीद, 1 हफ्ता, यानी होगा कुछ भी नहीं। जो है ना ये हुज्जत तमाम करने वाली बात है। चूंकि इमरान खान को ये मशवरे देते हैं, फिर इमरान खान पे इल्ज़ाम लगता है कि इमरान खान बात नहीं सुनते, उन्होंने फिर हफ्ता दे दिया है। सवाल ही पैदा नहीं होता
کہ جو عمران خان کے دو مطالبات ہیں، 9 مئی پہ کمیشن اور ڈی چوک پہ کمیشن، دونوں نہیں مانے گی حکومت، دونوں میں پھنسے گی۔ اور حالانکہ پی ٹی آئی کو جھوٹا ثابت کرنے کا سنہری موقع ہے کہ جو ڈی چوک ہے اس کی فوٹیج دے دیں کہ دکھائیں جی کہاں پہ گولی چلی ہے، کہاں کو لگی، کس کو لگی ہے، پیمز کی فوٹیج دے دیں، ہولی جو ہے نا پولی کلینک کی دے دیں کہ دیکھیں جی کہاں ہے زخمی، نہ اس کی 9 مئی کو دے دیں کہ یہ دیکھیں جی، سنہری موقع ہے جھوٹا ثابت کرنے کا۔ اور حکومت جب یا افریدی پہ اعتبار نہیں کر رہی، عامر بندوق پہ نہیں کر رہی، عالیہ نیلم پہ نہیں کر رہی، مندو خیل پہ نہیں کر رہی، ان پہ کمیشن بنا دے اور لائیو دکھائے پوری قوم کو۔ جب ان پہ اعتماد نہیں کر رہی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت جھوٹی ہے، سارا فالس فلیگ آپریشن ہے۔ ڈی چوک میں گولی چلی، 9 مئی پی ٹی آئی نے نہیں کیا، ورنہ وہ جھوٹا ثابت کر دیتے پی ٹی آئی کو کہ یہ دیکھیں جی یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ بہرحال یہ دو مطالبات ہیں اور میں ابھی سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ حکومت نہیں مانے گی۔ 1 ہفتے کا ٹائم مزید دے دیا گیا ہے اور فواد چودھری ملے، شاہ محمود قریشی ملے، یہ اس گروپ کا حصہ ہیں جو مذاکرات پہ زور دیتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے۔ پھر محمود خان چکزئی نے بھی کہا ہے کہ حکومت کو ٹائم ملنا چاہیے، اور میرا خیال ہے ان 7-8 دنوں میں اپوزیشن کا کوئی اجلاس بھی ہوگا۔ بہرحال یہ پہلی خبر تھی کہ 1 ہفتہ جو ہے وہ سول نافرمانی کی جو تحریک ہے اس میں 1 ہفتے کی توسیع کر دی گئی ہے، لیکن میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ حکومت جو ہے اس پہ نہ حکومت اور نہ اسٹیبلشمنٹ یہ مذاکرات جو ہے وہ نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے وہ جو کچھ کر چکے ہیں۔ اس کے بعد دو جو ہے نا وہ چپڑاسیوں میں لڑائی ہوئی ہے۔ ایک چپڑاسی ہے فیصل وارڈا اور ایک چپڑاسی ہے کامران ٹسوری یا کامران ٹپوری اسکوٹر چور جو گورنر ہے۔ یہ فیصل نصیر ہے نا جو ڈی جی سی اس وقت ISI کے میجر جنرل ہیں، یہ کراچی میں ہوا کرتے تھے بریگیڈیئر MI کے، تو وہاں سے ان کے جو ہے نا وہ تعلقات بنے فیصل وارڈا سے اور کامران ٹپوری سے، اور پھر اس کے بعد آپ فیصل وارڈا کو دیکھ لیں اور کامران ٹپوری کو دیکھ لیں، ترقیاں انہوں نے کس طرح کی، وہ گورنر بن گیا، کیونکہ یہاں پہ عہدے اسی طرح دیے جاتے ہیں نا۔ رابرٹ مگابے نے کہا تھا کہ آپ معاشرے میں ایسی مثالیں سیٹ کریں گے نوجوانوں کے لیے کہ چور اچک کے ترقی کر جاتے ہیں، چور اچک کے منسٹر بن جاتے ہیں، چور اچک کے وزیر اعظم بن جاتے ہیں، چور اچک کے پالش کر کے۔ فیصل وارڈا کی کیا اوقات ہے، اس ٹپوری کی کیا اوقات ہے؟ تو رابرٹ مگابے نے کہا کہ نوجوانوں میں پڑھنے کا شوق ختم ہو جائے گا، وہ اور طریقے تلاش کریں گے کہ جن طریقوں سے انہوں نے ترقی کی ہے ہم بھی انہی طریقوں سے کریں گے۔ بات بھی درست ہے، وہ گورنر لگا بیٹھا ہے، وہ کالیا شولے والا، یہ فیصل وارڈا جو ہے نا ہر کسی کو لتاڑ رہا ہے، ہر کسی کی پگڑیاں اچھال رہا ہے، اور میں نے بتایا ہے، میرٹ بتایا ہے کہ یہ فیصل نصیر بریگیڈیئر تھے، وہاں یہ اس کی مالش پالش کرتے تھے۔ بہرحال جی اس نے کامران ٹپوری نے کہا ہے کہ فیصل وارڈا جس یونیورسٹی سے ڈاکٹر بنے ہیں نا، تو میں نے اس یونیورسٹی سے PhD کی ہے اور میں نے اس یونیورسٹی میں سرجری سیکھی ہے۔ یعنی آپ اندازہ کر لیں یونیورسٹی جس کی بات ہو رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ جرنیل، کہ تم نے اگر پالش کی 1 ڈبی ختم کی ہے تو میں نے 2 ڈبیاں لگائی ہیں، کیونکہ فیصل وارڈا نے کہا کہ ایک گورنر جو ہے وہ نام بھی بیچ رہا ہے اور مال بھی بنا رہا ہے۔ پتہ ہے سب کو پتہ ہے کون مال بنا رہا ہے، کون نام بیچ رہا ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن جو ہے نا وہ تماشائی ہیں، ہر کوئی جو ہے نا وہ دیکھ رہا ہے اس ملک کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ ہو رہا ہے۔ یہ فیصل وارڈا نے کہا تھا کہ نام ایک گورنر بیچ رہا ہے اور مال بھی بنا رہا ہے، تو پھر اس گورنر نے کہا کہ وہ اچھے کھلاڑی ہیں لیکن ذرا جذباتی کھلاڑی ہیں، یعنی فیصل وارڈا۔ تو بہرحال وہ شو کر رہے ہیں کہ میں بڑا ٹاؤٹ ہوں اور میں بڑا ٹاؤٹ ہوں، اور یہ پھر عزت کی اور احترام کی علامت ہے پاکستان میں کہ کون بڑا ٹاؤٹ ہے۔ مقابلہ چل رہا ہے آج کل ان دونوں کے درمیان بھی چل رہا ہے۔ اعزاز سید، یہ اگر بارش ہوتی اسلام آباد میں تو یہ عمران کے متھے لگا دیتے، گرمی ہوتی تو عمران کے متھے لگا دیتے، مینٹلی ڈس آنیسٹ آدمی ہیں یہ۔ انہوں نے ایک پہلی گواہی دی ہے، یا میرے خیال ہے سچی بات کی ہے عمر میں۔ یہ گئے تھے چین کے دورے پہ، ایک وفد کو چین نے دعوت دی تھی اور وہ جو ہے نا وہاں دورے پہ گئے، تو وہ کہتے ہیں کہ چین اب پاکستان کے بارے میں پالیسی تبدیل کر رہا ہے، وہ پالیسی نہیں رہی۔ ان کی 3 وجوہات بتائی ہیں اعزاز سید نے جو عمران کے مخالف ہیں۔ پہلی وجہ سی پیک بہت سست ہو گیا ہے۔ یہ کس کو کہتے تھے؟ وہ نارووال کا لنڈے کا رستو کس کو کہتا تھا سی پیک سست ہو گیا ہے، سی پیک پہ کام جو ہے نا سلو ہو گیا ہے۔
اب تو 3 سال سے یہ ہیں. تو پہلی بات کہ چین کو شکوہ ہے کہ سی پیک سلو ہو گیا. دوسرا شکوہ ہے کہ گوادر جو ہے نا وہ آپریشنل نہیں ہو رہی. گوادر پہ بہت ٹائم لگ گیا ہے. وہی سلو والا یہ بھی اسی میں آتا ہے کہ گوادر پہ ہم نے اتنی انویسٹمنٹ کی لیکن وہ فنکشنل نہیں ہو رہی. اور تیسری وجہ کہ جو چینی شہریوں پہ مسلسل حملے ہو رہے ہیں اور چینی مار رہے ہیں اس کا پاکستان کی حکومت کو کوئی خاص فکر نہیں ہے. یہ وجوہات ہیں. یہ اعجاز سید کی رپورٹ ہے. یہ وہ وجوہات ہیں کہ چین کی حکومت اب پاکستان کے ساتھ وہ آپ نے سنا ہوگا سمندر سے گہری اور شہد سے میٹھی اور ہمالیہ سے اونچی. یہ جو ادھر ڈھکوزلا چورن وہی چورن جو چورن جہاں بیچا جاتا ہے 47 سے لے کر آج تک آپ چورنوں کی قسمیں گنے نا کتنے چورن جہاں بیچے گئے اور بیچے جا رہے ہیں ان چورنوں کی قسمیں کوئی 90,000 بنے گی کہ جو چورن اس قوم کو بیچے گئے اور بائے کیے اس قوم نے. اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں جی ہر ملک کے. کون سی شہد سے میٹھی اور سمندر سے گہری. اب جو اب وہ چین ایران کی طرف دیکھ رہا ہے کہ وہاں سے راستہ نکالے. ان کے اپنے مفادات ہیں. یہ تو ادھر ویسے شباز شریف ہر کسی کے ساتھ لپٹ جاتا ہے یا لٹک جاتا ہے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ. تو ورنہ ہر کسی کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. یہ اعجاز سید کی رپورٹ ہے. عمران خان پہ لگتا تھا نا الزام کہ جی وہ بین الاقوامی تنہائی کا شکار کر دیا ہے, سی پیک سلو کر دیا ہے, گیم چینجر منصوبہ ہے. اب یہ اعجاز سید کی رپورٹ ہے. اب آتے ہیں کہ 500 دن ہو گئے ہیں عمران خان کو جیل میں. جس قسم کی جیل عمران خان کو دی گئی ہے نا یہ سسٹم اگر نواز شریف, زرداری, جہانگیر ترین یا علیم خان یہ ان لوگوں کو دے نا صرف 10 دن مریم ہو گئی, بلاول ہو گیا, یہ اپنی آل اولاد بھی ریاست کے نام کر دیں گے. لوٹا ہوا پیسہ تو بڑی دور کی بات ہے. یعنی یہ اپنی آل اولاد بھی کہیں گے ریاست لے لے. 10 دن ان کو اس قسم کی جیل دیں. آج کل جو ہے نا وہ جو شیٹ لگی ہوئی تھی نا سلاخوں پہ آپ نے دیکھی ہوگی جیل کی سلاخیں وہاں پہ پہلے شیٹ لگی ہوئی تھی سردی کو روکنے کے لیے. وہ شیٹ ہٹا دی گئی ہے, پھاڑ دی گئی ہے, اب شیٹ نہیں ہے. پانی وہی گندا ہے, کھانا وہی گندا ہے. 10 دن اگر ان کو نا ان حرام کے پلوں کو ان حرام پہ پلنے والوں کو 10 دن اگر یہ ریاست رکھے نا اگر پاکستان کا بھلا چاہتی ہے تو یہ ایون فیلڈ کہیں گے کہ ہمارے ساتھ جو کچھ کرنا ہے ہمارے ساتھ کر لو اور ہمیں چھوڑو. کیا ایون فیلڈ, کیا دبئی, کیا سرے مال سارا دے دیں گے. لیکن اس نے 500 دن کے بعد کیا کہا ہے اس کے جو آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہاں سے کیا پیغام آیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کے بعد کیا کہا ہے پتہ ہے عمران خان نے 500 دن کے بعد عمران خان نے کہا ہے سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. جیل میں وہ ہے, سردی وہ برداشت کر رہا ہے, 72 سال اس کی عمر ہے اور بقول اس کے اپنے کہ جانوروں سے بدتر سلوک ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. دیکھا ہے کبھی ایسا بندہ, ایسے اصحاب کا بندہ دیکھا ہے؟ لوگ نیلسن منڈیلا کا کہتے ہیں بہت بڑے آدمی تھے کوئی شک نہیں ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ نیلسن منڈیلا جوانی میں جیل میں گئے تھے, بوڑھے ہو کر باہر نکلے تھے, جوانی میں جیل میں گئے تھے. جوانی کی برداشت کیا ہوتی ہے اور 72 سال کی عمر کی برداشت کیا ہوتی ہے. جب بھٹو صاحب جیل میں گئے تو بھٹو صاحب بھی 50s میں تھے, یعنی 50 سے اوپر تھے, 72 سال کے نہیں تھے. یہ شخص 72 سال کا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جی گھبرانا نہیں ہے. پھر یہ کہہ رہا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین, کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, آپ متحد رہیں, آپ اکٹھے رہیں. اور پھر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ جو 12 یا 14 بندے شہید ہوئے ہیں یہ تو مغرب سے پہلے کر دیے گئے تھے. جو کچھ رات کو ہوا بتیاں بند کر کے اور گھیر کے اس کا تو ابھی پتہ ہی نہیں ہے, انہوں نے حساب دینا ہے. اور پھر جو اہم بات کی کہ کسی وقت کے یزید کا جو ہے وہ جو ہے نا اس کی بیعت نہیں کروں گا. یزید جو ہے نا ایک ٹرم ہے, یہ ایک اصطلاح ہے, یہ کسی بندے کا نام نہیں ہے. ایبسلوٹ طاقت, اور طاقت کے لیے نا یعنی کچھ بھی کرنا, کچھ بھی, یعنی 6 ماہ کے بچے کو 2 منہ والا تیر مار دینا, یہ یزیدیت ہے. ایبسلوٹ جو پاور ہے وہ ایبسلوٹ ذرائع ہیں, سارا کچھ جو ہے نا وہ کہ جی ہم ہی ہم ہیں بس اور کوئی نہیں ہے. مخالف آوازوں کو دبانا, مخالف بندوں کو عبرت کا نشان بنانا, یعنی وہ جو ہے نا
ایک صحابی کو حجاج بن یوسف انہی کا گورنر تھا نا، اس نے 3 دن لٹکایا رکھا تھا کعبہ میں. اب میرے نام جو ہے نا ذہن میں نہیں آ رہا ان صحابی کا. 3 دن لٹکایا رکھا تھا حجاج بن یوسف نے، اموی گورنر نے. اس طرح یہ نشان عبرت بناتے ہیں. جو بولے، جو مزاحمت کرے. کربلا دیکھیں، اس نے تو اپنی طرف سے جو ہے نا وہ عبرت کا نشان بنایا تھا نا، لیکن وہ بعد میں پھر آپ اللہ کے اور فیصلے ہوتے ہیں. تو خان صاحب نے کہا جی کہ وہ وقت کے یزید کی بیعت نہیں کریں گے، وہ سر نہیں جھکائیں گے، وہ ڈیل کر کے باہر نہیں آئیں گے. یہ 500 دن ہے، 5000 دن گزر جائیں، میرے پاس جو ہے نا وقت ہی وقت ہے، ان کے پاس وقت نہیں ہے. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ باپ کے تبدیل ہونے کا وقت ہوا چاہتا ہے. آ گیا وہ شاہکار جس کا انتظار تھا. 77 سال گواہ ہیں اسٹیبلشمنٹ امریکہ کو کبھی بھی نو نہیں کہہ سکی، نہ کہی ہے، نہ کہہ سکتی ہے. ریٹائرمنٹ کے بعد کدھر جانا ہے، بچوں نے کہاں پڑھنا ہے، کورسز کہاں پہ کرنے ہیں، یہ سارا جو ہے نا. حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہے نا وہ رات کو کام کر رہے تھے، یعنی مشل آن کر کے، یعنی موم بتی جلا کے. تو ان کی بیوی آئیں تو انہوں نے بات شروع کی، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان کو بات کرنے سے روک دیا. وہ دنیا کی دنیاوی طور پہ سب سے طاقتور ترین جو ہے نا نام ان کا تھا فاطمہ. سب سے طاقتور ترین جو ہے وہ خاتون تھی. ان کا باپ جو ہے نا وہ بادشاہ تھا، ان کے 4 بھائی بادشاہ تھے، ان کا گھر والا خلیفہ یا بادشاہ تھا. یعنی آپ اندازہ کریں فاطمہ. تو انہوں نے بات کی تو عمر بن عبدالعزیز نے روک دیا. وہ رک گئی تو عمر بن عبدالعزیز نے جو ہے نا وہ شمع بجھائی، اس کے بعد دوسری شمع روشن کی اور کہا جی ہاں جی بولیں. تو فاطمہ بڑی حیران ہوئی. تو انہوں نے کہا یہ کیا چکر تھا؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ یہ جو تھی نا شمع یا موم بتی پہلے والی، وہ بیت المال کی تھی، سرکاری تھی، وہ میں سرکاری کام کر رہا تھا، تو ظاہر ہے وہ بتی جل رہی تھی. اب تم نے کوئی اپنا رولا ڈالنا ہے، گھر کا معاملہ ہی ڈسکس کرنا ہے نا میرے ساتھ، ریاستی معاملہ تو ڈسکس نہیں کرنا. میں نے بیت المال والی موم بتی بجھا دی اور اپنی یہ جو ذاتی ہے یہ جلا لیا. بتائیں کیا بات ہے؟ یہ کیوں بتایا آپ کو؟ IMF کے جو مشیر ہیں سعید احمد، ان کا ڈان میں ان کی رپورٹ چھپی ہے. عمران کو نکالنے کے دن سے لے کر آج تک 40 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے پاکستان کو. 40 ارب ڈالر کا. تو پھر شکریہ ادا کر دیں باجوے کا سارا مل کے. وہ قابلی ٹرک کی طرح منہ تھا جس کا. عمران ریاض کہتا ہے میں 2-3 دفعہ ملا اس شخص کو. عمران ریاض کہتے ہیں کہ جب اس نے چولیاں لگائیں نا اور ساسوں کی طرح باتیں کی تو کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ یہ شخص آرمی چیف ہے پاکستان کا. عمران ریاض کہتے ہیں میں تو چھوٹا آدمی ہوں، میں کہاں مل سکتا ہوں. عمران ریاض تو بڑے آدمی ہیں. قسم خدا کی وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے بعد میں دوستوں میں ہم نے بات کی کہ یہ آرمی چیف ہے. یہ تو چلیں یہ تھا یا آرمی چیف نہیں بنا اس فوج کا. وہ فیلڈ مارشل مانک شاہ جس نے بمبو دیا تھا 71 میں، بعد میں فیلڈ مارشل بن گئے. مانک شاہ چیف تھے. مانک شاہ کہتا ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے مجھ سے 1000 روپے ادھار لیا تھا اس شخص نے، یا خان نے، کیونکہ ایک ہی فوج میں تھے. پاکستان تو تھا ہی نہیں کہ میں نے موٹر سائیکل لینا ہے. وہ 1000 روپیہ، کہیں پہ 2000 لکھا ہے، کہیں پہ 1000 لکھا ہے. بہرحال رقم لکھی ہے مانک شاہ کی جو اس نے واپس نہیں کی. اور مانک شاہ نے جب بنگلہ دیش یا مشرقی پاکستان علیحدہ کر لیا نا تو مانک شاہ نے کہیں پہ کہا تھا کہ یا کا بہت شکریہ، اس نے 1000 یا 2000 واپس نہیں کیا، اس کے بدلے مشرقی پاکستان دے دیا. یہ یا خان تھا، یہ چیف نہیں بنا. اور یہ بھی سنا ہے کہ کشمیر میں ایز اے میجر بھاگ گیا تھا، یہ ایز اے میجر بھاگ گیا تھا، پھر بھی چیف بنا. تو عمران ریاض کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں یار یہ چیف ہے، یہ چیف کا لیول ہے. یہ مائک پومپیو کو 1.5 گھنٹہ شکایتیں کرتا تھا عمران کی. آج عمران نے یہ کیا، روس جا رہا ہے، یہ اور یہ 1.5 گھنٹہ. چہرے پہ پھٹکار بھی ملاحظہ کریں. ہم بھی خیر اس وقت وارئر تھے، ہم بھی 5th جنریشن وار لڑ رہے تھے، ہم بھی آصف غفور کی پیروی کر رہے تھے. ہمیں کیا پتا تھا؟ ہم نے بہرحال غلطی ماننی چاہیے. آپ لوگ بھی غلطی مانیں.
$40 ارب کا نقصان. ڈان کی آج کی رپورٹ ہے، آج کی. اور پتہ ہے اس کے بارے میں جو شرح نمو کے بارے میں کیا کہا ہے؟ جب عمران تھا 6.1 گروتھ تھی، 6.1 گروتھ. ڈان کی رپورٹ ہے، IMF کی رپورٹ ہے. اب گروتھ پتہ ہے کتنی ہے؟ ذرا جہاں پہ بیٹھے نا ذرا زور سے پکڑ لیں کرسی کو یا چارپائی کو، زور سے پکڑ لیں، سیٹ بیلٹ باندھ لیں کہ کتنی ترقی کروائی ان جرنیلوں نے اور ان سیاستدانوں نے عمران کو نکال کے. عمران کے دور میں 6.1 GDP اور اب -0.17 اب $40 ارب. اور ایک ارب ڈالر کے لیے نہ لوگوں کو پیش کر رہے ہیں ہر چیز کہ اندھیرے میں لے جا کے ہمارے ساتھ جو کرنا ہے کر لو، 1 ارب ڈال، کیونکہ ہم نے خرچہ چلانا ہے. اس طرح کوئی کرتا ہے اپنے ملک کے ساتھ؟ عبدالعزیز والا آپ کو قصہ سنایا. اس طرح وہ نغمے جاری کیے جاتے ہیں محب وطنی کے. حاصل کیا ہوا؟ وہ ایکسٹینشن، وہ کدھر گئی ایکسٹینشن؟ اب نکلو باہر، لوگوں میں آؤ. لاکھ لعنت ہے ایسی چیفی پہ، ایسی چونیاں ٹھنیوں پہ جو ادھر چوانیاں ٹھانیاں لائیاں تساں کہ ملک کے ساتھ آپ یہ کریں. پہلے جو زخمی ہیں، جو پہلے زخموں سے چور چور ہے، جس میں پہلے 2.5 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے، جس میں پہلے 70 کیس پھر پولیو کے رپورٹ ہو گئے ہیں، جس میں پہلے بڑی صنعتیں بند ہو رہی ہیں، یہ کیا ہے. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.